کولکاتہ کا برکت زکریا اسٹریٹ میں آج ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد تھا کہ اسٹوڈنٹ کو تعلیم سے کیسے جوڑا جائے۔ اس موقع پر قرأت، نعت خوانی اور مباحثے کا پروگرام رکھا گیا، جس میں اسکول، مدارس اور یونیورسٹی کے بچوں نے حصہ لیا اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ اس پروگرام کے روح رواں اسحاق ملک صاحب تھے اور آفاق احمد صاحب تھے، جو مولانا آزاد مشن کے جنرل سیکرٹری اور پریزیڈنٹ ہیں۔ آئیے ہم اس پروگرام سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس پروگرام کے خاکے پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، ان بچوں اور ان بچیوں کے نعت خوانی کو سماعت کرتے ہیں۔ کبھی لمحہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا، سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد۔ میں کلاس 7 انجمن گرلز ہائی اسکول کی طالب علم ہوں۔ نعت پڑھنا پائے تو شریف پڑھ لیں۔ نبی 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 بول، نبی نبی بول، نبی 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 بول، نبی نبی بول۔ محبوب کبریا کی ذرا شان دیکھیے، عرش بری پہ رب کے مہمان دیکھیے، بوبکر کے دان پہ پیارے نبی کا سر، بوبکر کے دان پہ پیارے نبی کا سر، رکھا ہوا ہے رحل پہ قرآن دیکھیے، نبی 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 بول، نبی نبی بول۔ حق کے خلاف جو بھی اٹھے ہاتھ توڑ دو، کمیاں جو ڈھونڈ دین میں آنکھیں وہ پھوڑ دو، انگلی اٹھا رہا ہے خدا کے کلام پر، انگلی اٹھا رہا ہے خدا کے کلام پر، ایسے ہر ایک شخص کی گردن مڑوڑ دو، نبی نبی۔ ایجوکیشن سینٹر کی طالبہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گئی، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گئی، یوں ہوشوں کی رت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گئی، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گئی، یوں ہوشوں کی رت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گئی، پھر روحوں کو اس نے لفظ ملا، خوابیدہ جنون بیدار ہوئے، خوابیدہ جنون بیدار ہوئے، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گئی، نظروں کا تقاضا بھول گئی۔ ہائی سیکنڈری اسکول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا
शक, चांद शक किया तो वो फरार हो गया। दामन 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 गुलमतों का तार तार हो गया। दामन गुलमतों का तार तार हो गया, तार तार हो गया। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जमाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जमाना। आदिल में तुझे रख लूं आदिल में तुझे रख लूं। जो चाइनीज स्कूल में पढ़ती हूँ, क्लास 9। तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम। तेरे गुण और ये मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू पूजा मन पूजा, तेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा। तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। अस्सलाम ले लिया था मदीफा मुस्तफा मुस्तफा, मंबाउल सोफा सय्यिदुल अंबिया, मिशालुन फिल वफा, काना फी अतफिही ले लिया था मदीफा। हन्ना क़ल्बी लहू फदा शौकन इलै, लैसा अर्जू सिवा शरबतम मिन यदै अस्सलातु। बच्चों का यहाँ पर प्रोग्राम आज नहीं हुआ क्योंकि लीडर लीडरान की तकरीरें बहुत हुई हैं। आज हमारे कौम के बच्चों की लीडरों की तकरीर जो अल्लाह के कलाम से शुरू हुई, जिसमें कहा जाता है कि नियतों का दारोमदार होता है। तो मौलाना आज़ाद मिशन ने ये नियत किया था कि हमें कुछ दीनी और दुनियावी तहजीब से बच्चों को आगे लाना है तालीमी मेयार में। मैं सबसे पहले तामीरी जो लादैन एजुकेशन सेंटर हमारे सरपरस्त हैं मौलाना अबू तलहा जमाल कासमी साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज सुबह 11 बजे से इस ज़करिया स्ट्रीट में फरिश्तों का एक समा बंधा हुआ है। ये मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इन बच्चों से ये पूरे बंगाल नहीं बल्कि कलकत्ते की हर जगह के बच्चों ने आज के यहाँ के मुकाबला में जो हिस्सा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह नाते कलाम से तिलावत कलाम से, और इसके बाद सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम के बाद जो है इंशाअल्लाह ताला तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लड़कियाँ भी यहाँ पर इंशाअल्लाह 2 बजे के बाद आएंगे। आपसे गुजारिश है कि इसी समय बांधते हुए आप यहाँ पर आए, लीडरों की तकरीर सुनते रहेंगे। आज हम अपने कौम के बच्चों को सुनेंगे, और जो कौम अपने बच्चों को आज अपनी सफ में रखेगा तो इंशाअल्लाह वो कौम हमेशा आगे बढ़ेगा। मैं अपने बुजुर्गों से सुना हूँ कि मस्जिद में जाओ तो बच्चों को किनारे मत करो, क्योंकि यही तुम्हारी नस्ल है। हम आज अपने बच्चों के लिए हम अपने दायरे के मौलाना तलहा जान कासमी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ऐसा माहौल मुझे बनाया कि आज हमें ज़करिया स्ट्रीट और इस इलाके के लोगों को ये नसीब है। अस्सलामु अलैकुम। बेटा
بہت سارے بچوں کا فون بھی آ چکا ہے، تو میں ان کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اس پروگرام کے ختم کے فوراً بعد جو ہے آپ لوگوں کا ڈیبیٹ کا سلسلہ شروع ہوگا. تھوڑی دیر آپ لوگ کی صبر و تحمل کے ساتھ یہاں پر آس پاس کو تشریف ہے نبی کے نام سے ہم کو محبت ہے نبی کی ذات سے ہم کو عقیدت ہے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی بلا لیجیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی بلا لیجیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی بلا لیجیے ترستی ہے میری آنکھیں ترستی ہے میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجیے میرے آقا مدینے میں مستقبل ہے اور انہوں نے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہترین انداز میں نعتیہ کلام پیش کیا، کسی نے نظم پیش کی، کسی نے اللہ کی حمد بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان جذبات کو ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اتار دے اور ان جذبات اور ان الفاظ کے ساتھ یہ پوری زندگی گزارے. یہ بچیاں یہ صرف بچیاں نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر ایک خاندان ہے انشاءاللہ. اگر ان بچیوں کے اندر یہ چیزیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت داخل ہو گئی، اس دنیا کی قیادت کے لیے انہی کے ذریعے سے نسلیں وجود میں آئیں گی انشاءاللہ. میں بہت دل سے بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ان بچیوں کے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں دی تھیں، عمدہ آواز، بہترین انداز اور انتہائی دلکش لب و لہجہ، جو آج کل کے زمانے میں اسکولی طلباء اور اسکولی طالبات گانے سننے سنانے میں میوزیکل شوز کے اندر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں. الحمدللہ ان بچیوں نے اپنی صلاحیت کو مثبت طریقے سے انہوں نے استعمال کیا، کیونکہ اللہ نے کچھ صفات انسان کے اندر رکھی ہوتی ہے، اس کا استعمال اگر پازیٹیو چیزوں میں نہیں ہو تو یقیناً شیطان انہیں نگیٹو اور منفی چیزوں میں استعمال کراتا ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ایسے ہی حب نبی، حب رسول، حب اسلام اور حب امت کو جاگزی رکھے اور یہ اپنی صلاحیتوں سے انشاءاللہ امت کو گانے سے. زویبہ آ گئی، غوثیہ فردوس، نتیجہ بہت مبارک، بہت شکر گزار ہے واسف صاحب کے، ملک اسحاق صاحب سے، کہ میں چاہوں گا کہ اب گروپ بی کے جتنے بوائز ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ قرآن پڑھاؤ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ قرآن پڑھاؤ سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو سجاؤ قرآن پڑھاؤ کہ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، کہ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، پی ایم بی کمشنر انہیں کپتان بنانا، کہ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، پی ایم بی کمشنر انہیں کپتان بنانا. کر رہا ہے. سب زبانوں کی جان ہے اردو، کتنی پیاری زبان ہے اردو. حضرات، مادری زبان سے محبت ہونا ایک فطری امر ہے. دوران تحقیق معلوم ہوا کہ زبانوں کی کوئی مذہب نہیں ہوتی اور
جو قوم اپنے زبان کو کھو دیتی ہے اصل میں وہ مردہ ہو جاتی ہے، اور اپنے اسلام کے تاریخ کو وہ گم کر دیتی ہے۔ اردو زبان ہندوستان میں پلی بڑھی، اسے ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے، سبھی نے اسے منہ لگایا، اور تو اور اردو ہی زبان تھی جس نے تحریک آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ کہتے ہیں وہ جو بولتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں، وہ جو بولتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں، میاں میر بھی کیسی زبان چھوڑ گئے۔ بہت شکریہ۔ ہے اردو کا مستقبل تابناک ہے۔ میں اس موضوع سے اتفاق نہیں رکھتی ہوں۔ کسی بھی زبان پر اگر ہم لوگ نظر دیں تو پہلے اس کے موجودہ حالات پر نظر دیتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اس زبان کی کیا حیثیت ہے، ابھی اسے کس طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور بہت سارے وزیر جو کہ اردو کو تاریخ سے مٹانے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ اتر پردیش میں اردو کی حالت ایسی ہے کہ بہت سارے کالجز سے، بہت سارے اسکول سے اردو کو ایک سبجیکٹ کی حیثیت سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ حالات یہ ہے کہ اردو ہم خود مسلمان بھائی بہن اپنے بچوں کو پڑھانے میں بھی مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارے محلے کے مؤذن صاحب ہیں، ان کے بیٹے مسجد میں اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں اردو میں پڑھانا چاہیے، اردو سکھانی چاہیے، عربی سکھانی چاہیے، مگر یہی چیز اپنے گھر میں بھی لاگو کرنی چاہیے۔ مگر مؤذن صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ انگلش کے CBSE بورڈ سے اپنی 12ویں کمپلیٹ کیے ہیں ابھی، اور بہت بڑے انگریزی کالج سے اپنا وہ ابھی BA کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ابھی موجودہ دور میں دیکھے جائے تو جتنی بھی سرکاری نوکریاں ہیں، UPSC، SSC، CGA، ریلوے، یہ ان سب میں انگریزی اخبارات کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ دا ہندو، دا ٹائمس آف انڈیا، دا ٹیلی گراف۔ ان سب اردو اخبار کہاں ہے؟ اردو اخبار صرف اسٹیٹ لیول پر رہ چکی ہے۔ اردو کی حالت یہ ہے کہ اردو صرف ایک نام بن کے رہ چکا ہے اور اسے صرف چند لوگ ہی جانتے ہیں۔ آپ ہمارے گھر میں ہی دیکھیں کہ ہمارے رشتہ دار یا پھر ہمارے بڑے، ہمارے والد والدین مہمانوں کے سامنے اردو کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، اردو جیسے کہ کچھ انوکھی بات کر رہی ہوں میں۔ اردو محبت نام رکھوں گا نہ خوشبو نام رکھوں گا، نہ محبت نام رکھوں گا نہ خوشبو نام رکھوں گا، اگر دی بیٹی خدا نے تو اردو نام رکھوں گا۔ تو میں کہنا چاہتی ہوں، مکمل کرتی ہوں میری بات کرتے غور سے۔ زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے۔ تو یہ اردو والوں سے اپنے غم کا، اپنے غصے کا، اپنے جذبات کا انہوں نے اظہار کیا۔ موضوع سخن اردو کا مستقبل تابناک ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتی، اور میرے چند دلائل سننے کے بعد آپ بھی نہیں رکھیں گے میرے خیال سے۔ میں اپنی بات اس طرح شروع کرتی ہوں کہ ہماری اردو کا جو سماج ہے، سب سے پہلے بچے جب بڑے ہوتے ہیں، جب ان کا اسکول میں ایڈمیشن کی تیاری ہوتی ہے، آج کا ہمارا ایسا جنریشن ہے کہ سب کہتے ہیں اسے اس انگریزی میڈیم میں ڈالو، اسے اس انگریزی میڈیم میں ڈالو، کیونکہ بچہ بڑا ہوگا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا۔ کوئی نہیں کہتا اردو میڈیم میں ڈالو، حالانکہ ہم لوگ خود اردو میڈیم میں پڑھے ہیں۔ کالج میں ایڈمیشنز کے دوران، کالج میں ایڈمیشن کے بعد کوئی اردو سبجیکٹ نہیں، تو 12 سال ہم لوگ اردو پڑھے، 12 سال کے بعد کوئی اردو سبجیکٹ نہیں، نام و نشان نہیں، یہاں تک کہ ہم اردو میں کالج میں بات نہیں کر سکتے، یا تو انگلش یا تو بنگالی۔ تو کیا فائدہ ہمیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کیوں پڑھا 12 سال ہم نے اردو، جس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ موضوع تو پہلے سے ملا ہوا ہے، جس کا عنوان ہے اردو میں مستقبل تابناک ہے، تو میں اس کی حمایت میں اپنی بات رکھوں گا۔ تو میں اپنی بات کو اس شعر سے شروع کرتا ہوں کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو کا مستقبل تابناک ہے۔
اب ہم اس کے بعد کے نظریے کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً اردو کا مستقبل تابناک ہے، کیونکہ اگر کسی دینی مدارس میں یا کسی اردو کے اسکولوں یا کالجوں میں تعلیم دی جاتی ہے تو سب سے پہلے اردو کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مدارس میں بھی بڑی بڑی عربی کتابوں کا، بڑی بڑی فارسی کتابوں کا ترجمہ اردو زبان میں کیا جا رہا ہے تاکہ اردو زبان کو ترجیح حاصل ہو۔ اور میں کہوں کہ بنگلہ دیش میں، چونکہ بنگلہ دیش بنگالی زبان ہے، وہاں پہ بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں اور ہندوستان سے اور دیگر ممالک سے علماء کرام وہاں جاتے ہیں اور وہ جو بیان کرتے ہیں وہ بھی اردو میں کرتے ہیں۔ اور میں بتاتا چلوں کہ مرزا غالب کا دیوان، ان کے دیوانوں کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اور لوگ اسے شوق سے پڑھتے ہیں۔ اور اردو ایک ایسی زبان ہے جو دنیا کے ہر گوشے میں سنی اور سمجھی جائے۔ اردو لے کر آپ اچھے سے اچھے افسران بن سکتے ہیں، آپ IPS بن سکتے ہیں اور دیگر افسران کے عہدے پر بھی آپ فائز ہو سکتے ہیں، وہ بھی اردو کے ذریعے سے۔